कमी, सिंध और पंजाब आमने सामने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुराद अली शाह के तंज का तानों से जवाब। तकरीब से खिताब में बोली, किसी ने कहा बिजली के बिलों में 2 माह का रिलीफ देना बेवकूफी है। इस बात पर हंसी आई। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफी नहीं? प्रोटोकॉल, जहाजों और घरों पर खर्च बेवकूफी नहीं? चाहती हूँ रिलीफ पूरे मुल्क के लोगों को मिले। पंजाब में रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं, 2 माह बाद सोलर का बहुत बड़ा मंसूबा ला रहे हैं जो भारी बिलों से निजात देगा। महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं। जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर दैट सिंध हुकूमत नहीं करेगी। माजी में महंगे बिजली घर लगाए गए, हमें शमसी तवानाई और हवा से बिजली पैदा करने से रोका गया। आज वो लोग खुद सोलर प्लांट लगा रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिजली सस्ती करने के मशवरे पर जवाब दिया। अंग्रेजी में कहावत है, काम खराब करके दुरुस्त करने के लिए मजीद पैसे पानी में फेंको। हम इस कहावत पर अमल नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो की हिदायत के मुताबिक ऐसा प्लान देंगे जिससे आवाम को फायदा हो। 2 महीने के रिलीफ के बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाएगा। बिजली निर्खों में कमी, विफाकी हुकूमत ने हाथ उठा लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पंजाब ने अपने बजट से पैसा निकाल कर रिलीफ दिया, विफाक का कोई लेना देना नहीं। दूसरे सूबे भी रिलीफ दें, अच्छे इकदामात पर सियासत ना करें। काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा, NFC अवार्ड के तहत सबको हिस्सा मिलता है। विफाक की मुश्किलात सबके सामने है। PSDP में 50 अरब की कटौती करके 200 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। IMF को ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। PTI की तरह जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे। ऐसे इकदामात करेंगे जिससे देर पा हल सामने आए। छोटे भाई ने पूरे मुल्क में बिजली महंगी की, बड़े ने पंजाब में सस्ती कर दी। हुकूमत पंजाब ने इश्तिहार देकर बिजली में रिलीफ के ढोल पीट दिए। पीपल्स पार्टी सूबे का नहीं मुल्क का सोचती है। रिलीफ देना है तो लॉन्ग टर्म दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आला पंजाब के जवाब में ज्यादा सख्त तकरीर कर सकते हैं। नून लीग थरकोल मंसूबा बंद न करती तो तवानाई बहरान पैदा न होता। सबसे सस्ती बिजली थरकोल से मिलेगी। तनाज़ात की सियासत में नहीं जाना चाहते। बताएं पंजाब में कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां से मुफ्त इलाज होता है? अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब, कहा सिंध में 16 साल से हुकूमत आपकी है, मरियम नवाज की नहीं। PP पंजाब के अवाम से इस कदर तासुब का मुजाहरा करेगी, ये सोचा नहीं था। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की B टीम का रोल कब से अदा करने लग गई? बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर। सऊदी वलीयत की जानिब से दिए गए बिल्गारी ज्वेलरी सेट पर रेफरेंस दायर किया गया। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरान सऊदी अरब पर दिया गया, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 7,56,61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती है। ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3,28 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। बानी PTI ने वजारत उज़्मा के दौरान 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया। अडियाला जेल से मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। 3 खवातीन भी शामिल, 1 स्वीपर, CCTV की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल। मोबाइल फोन तहवील में ले लिए गए। सिक्योरिटी इदारों ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। जराए का कहना है खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का काम करता था। असल चेयरमैन के पकड़े जाने के बाद अब ख्वारिज का शिराजा बिखर रहा है। हमें कहते थे कि शीन में से मीम निकलेगी, आज शीन से शकील खान या ऐन से आतिफ खान है, हे से हम्माद है या जीम से जुनेद। ये क्या क्या निकल रहा है? एक हुर्फ 5-5 बार आएगा,
لیکن پی ٹی آئی کے پرزے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں کے پی کے وزراء کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سہولت کار ہیں، بھتے دے رہے ہیں، کرپٹ لوگوں کا ٹولہ آپس میں لڑ پڑا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے ہم نے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے اور یہ قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں رہی اس کی۔ جی سارا انحصار اگر لوگ اس پہ کر رہے ہیں کہ جب جماعت اسلامی کسی اتحاد کا حصہ بن جائے تو کوئی تحریک چل جائے گی، تو اب تو جماعت اسلامی یہ والا کام ذرا مشکل سے کرے گی۔ جماعت اسلامی اپنی تحریک خود چلائے گی۔ حکومت مخالف اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے، جماعت اسلامی اور جے یو آئی کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بلبوتے پر سیاسی جدوجہد کا اعلان کر دیا، کہا اتحاد کے تجربے اچھے نہیں رہے، کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود ہونا چاہتے ہیں، اسمبلیاں اپنی اہمیت کھو بیٹھی، اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا تحفظ آئین پاکستان کی تحریک چل کہاں رہی ہے، جماعت اسلامی اپنی تحریک خود چلائے گی، اپوزیشن اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے، ہم نے حکومت کو بتایا ہے بل کیسے کم ہوں گے، حکومت اپنے اخراجات میں کمی کرے، وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کرے، جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو جمہوری رویہ اپنانا ہوگا، جمہوریت کی آڑ میں آمریت ہرگز قبول نہیں۔ ہم نے خاموشی کے ساتھ ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا، سب آئی پی پیز کی بینڈ ویگن کے اوپر چڑھ گئے، ہماری مدد ہوئی کانٹریکٹس کے اندر رہتے ہوئے اور آئی پی پیز کو کنونس کر کے اپنے ملک کے لیے بہتری کی طرف جانا ہے۔ آئی پی پیز سے متعلق خوشخبری دیں گے، خاموشی سے آئی پی پیز پر کام کر رہے تھے، خبر لیک ہوئی تو سب آئی پی پیز کی وین میں سوار ہو گئے۔ آئی پی پیز پر جو کام 3 ماہ میں ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا اس خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی دے رہے ہیں، سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، توانائی کی کھپت کو پورا کرنے کے لیے نئے پلانٹس لگانا ہوں گے، بجلی کی بچت کے لیے پنکھے کم واٹ پر منتقل کرنا اہم ہے۔ نے چیف منسٹر سندھ کو خط لکھا ہے، میں نے ایک خط وزیر اعظم پاکستان کو بھی لکھا کہ وفاق ہمارے اس صوبے کے لیے نہ کچھ مختص کرے تاکہ میرے سندھ کے بے ضرر لوگ وہ مہنگی بجلی مد میں پیسے نہیں دے سکتے، ہمیں بھی اس صوبے میں بجلی، پانی، گیس اور اعلیٰ تعلیم دینی۔ گورنر سندھ کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کو خط، پنجاب کی طرح سندھ نے بھی ریلیف دینے کے اقدامات کا مشورہ، کہا وزیر اعظم سے درخواست کی ہے وفاق سندھ کے لیے بھی کچھ مختص کرے، میرے اور حکومت سندھ میں کوئی مقابلے بازی نہیں، صدر اور وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے، میں سیاسی نہیں عوامی گورنر ہوں۔ گورنر سندھ نے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ گورنر سندھ کامران کسوری کی شاہ عبد اللطیف بٹائی کے مزار پر حاضری، مزار پر چادر چڑھا کر عرس کی تقریبات کا آغاز کر دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم، دادو کی تحصیل جوہی کی ایم این بی ڈرین میں شگاف بڑھ گیا، فصلیں اور مکان زیر آب۔ بلوچستان میں بھی سیلابی ریلوں نے 200 مکانات تباہ کر دیے، جعفر آباد میں 70 دیہات زیر آب، جنوبی پنجاب میں رود کو ہی سیلابی ریلوں سے تباہی، جام پور میں مکین اور مال مویشی سیلاب میں پھنس گئے، اسلام آباد اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، F6 سپر مارکیٹ میں گاڑیوں پر درخت گر گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ مریم نواز سیلاب متاثرین کا دکھ بانٹنے راجن پور پہنچ گئیں، فاضل پور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، متاثرین کے درمیان جا کر بیٹھ گئیں، نقصان اور کیمپ میں سہولتوں کا پوچھا، وزیر اعلیٰ کی ریلیف کیمپ میں موجود بیمار خاتون کے علاج کی بھی ہدایت۔ مریم نواز نے کیمپ میں خواتین کو دلاسا دیا، بچوں کو تحائف پیش کیے، قیام و طعام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ حاجی پور میں میڈیکل کیمپ بھی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہیلی کاپٹر سے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا، رود کوہی میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے مؤثر پلان بھی طلب کر لیا، کہا سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے خود نگرانی کر رہی ہوں، اگلے سال راجن پور کی آبادیوں میں سیلاب نہیں ہونا چاہیے، فصلوں اور گھروں کے نقصانات کی تخمینہ رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت۔ انٹرنیٹ کی سست روی اور فائر وال کی تنصیب کے خلاف درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فریقین کو نوٹس، پیر تک جواب طلب، چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، آج کل انٹرنیٹ سست ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم کوئی آرڈر جاری کریں یہ بتائیں کہ دراصل ہو کیا رہا ہے، اس سے متعلق پی ٹی اے سے پوچھیں یا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی سے، اس کو بلائیں گے جو معاملے کا علم رکھتا ہو اور بریف کر سکے، سماعت ملتوی۔
الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے لیے کاغذات جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ کاغذات 28 اگست تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 9 اکتوبر کو ہوں گے۔ فنڈز کی عدم فراہمی اور اختیار نہ ہونے کے باعث خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں کا نظام مفلوج ہے۔ خیبر پختونخوا لوکل کونسلز ایسوسی ایشن نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا، جس میں کہا گیا ہے خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں کو آدھی مدت گزر چکی ہے، بلدیاتی نظام غیر فعال ہے۔ پی ٹی آئی نے ترمیمی ایکٹ کے ذریعے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کم کر دیے تھے، جس کے باعث صوبے میں اگست 2019 سے اب تک عملاً مقامی حکومتوں کا نظام موجود نہیں۔ بلدیاتی نمائندوں نے احتجاج کیا اور اختیارات کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی۔ جب سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنایا، اس وقت سے پاکستان کھٹک رہا ہے کچھ گلوبل قوتوں کو۔ پلیز بی اویئر آف یور اینیمیز ود ان۔ میزائلی قوت ہونا، آپ کی ایٹمی قوت ہونا ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ چند مہینوں کی بات تھی، وہی جو بدماش قوتیں بیٹھی ہیں کہیں اور، انہوں نے آگے پھر آپ سے نیگوشیٹ کرنا تھا سری لنکا کی طرح۔ جب سے پاکستان بنا ہے کچھ عالمی قوتوں کو کھٹک رہا ہے۔ انہیں میزائل اور ایٹمی طاقت والا پاکستان قبول نہیں۔ وہ ہم سے روایتی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ہمیں ملک کے اندر دشمنوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا کلمے کے نام پر بننے والا ملک کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اس ملک سے جو غداری کرتا ہے اللہ اس سے حساب پورا کر لیتے ہیں۔ ملک کو دولخت کرنے والوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں۔ اولاد نرینہ کا بھیانک انجام ہوا، ایک کی بھی فطری موت نہیں ہوئی۔ پر احتجاج اور ہنگاموں کے واقعات پر پولیس نے لاہور سے فرحان آصف کو حراست میں لے لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے فرحان آصف پر برطانیہ میں 3 بچیوں کے قاتل کی شناخت کی فیک نیوز دینے کا الزام ہے۔ فرحان آصف پاکستان میں ایک نیوز پلیٹ فارم کے لیے کام کرتا ہے۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت۔ عدالت نے ریمارکس دیے۔ سیکرٹری دفاع اور ڈی جی ایف آئی اے نے کہا ہے کہ دونوں ان کے پاس نہیں ہیں۔ جتنے مسنگ پرسنز اس حکومت میں ہو رہے ہیں اتنے ہی پچھلی حکومت میں بھی ہو رہے تھے۔ کوئی ہیٹ سپیچ کرتا ہے تو اسے قانون کے مطابق نمٹیں۔ ہمیں آئین اور قانون دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ جس کو اٹھایا ہے اس پر اخراجات بھی تو آ رہے ہوں گے، اس کا کیا جواز ہے؟ امید ہے اٹارنی جنرل کی کوشش سے یہ لوگ ریکور ہوں گے۔ عدالت نے اظہر مشوانی کے بھائیوں سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج طلب کر لی۔ سماعت جمعرات تک ملتوی۔ چھوٹا سا پلاٹ تھا، اس نے بولا یہ پلاٹ بیچ کے میرے اخراجات پورے کرو، وہ نہیں کر پایا۔ وہ بے روزگاری کی حالت میں اس طرح نشے میں لگ چکے ہوئے تھے، نشے کی لت میں اس نے بنا جھجک بنا خوف کے اپنے باپ کو مار ڈالا۔ کراچی میں نشئی بیٹے نے فائرنگ کر کے باپ کو قتل کر دیا۔ واقعہ پرانی سبزی منڈی بلوچ پاڑا میں پیش آیا۔ ملزم نے ماں کے سامنے اپنے باپ کو گولیاں ماری اور فرار ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے باپ بیٹے میں جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ پسند کی شادی کرنے پر لاہور میں شہری کی بیٹی کو دریائے راوی میں پھینکنے کی کوشش۔ کٹار بند روڈ پر لڑکی کو دریا میں پھینکتے دیکھ کر مقامی گارڈ نے پولیس کو اطلاع دی۔ ڈالفن ٹیم فوری پہنچ گئی، لڑکی کو بچا لیا۔ لڑکی کے باپ برکت علی اور کزن محمد امین کو حراست میں لے لیا۔ سیکیورٹی فورسز کا مستونگ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم بی ایل اے کے 3 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر علی کی شہادت سمیت مختلف واقعات میں ملوث تھے۔ گزشتہ رات ڈی آئی خان میں ہلاک 3 دہشت گردوں کی شناخت رنگین خان، صدام اور قدرت اللہ کے ناموں سے ہوئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ برآمد ہوا۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد رنگین خان کالعدم تنظیم کا کمانڈر تھا۔ دہشت گرد ڈی آئی خان پولیس کو مطلوب تھے۔ پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے شاہین 2 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے سینئر افسران اور انجینئرز نے مشاہدہ کیا۔ ڈی جی ایس پی ڈی نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کی کارکردگی کو سراہا۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی۔ پاکستان کی تاریخ میں بہادری قربانی کی روشن مثال، پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا 53واں یوم شہادت۔
صدر آصف زرداری، مسلح افواج اور سروسز چیف کا راشد منہاس شہید کو بھرپور خراج عقیدت۔ 71 کی جنگ میں ملک کی دفاع کے لیے راشد منہاس نے غیر متزلزل بہادری کا مظاہرہ کیا۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا، قوم کو راشد منہاس جیسے بہادر جوانوں پر فخر ہے۔ قوم شہداء کی احسان مند اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھے گی۔ مودی سرکار وحشی درندوں کو لگام نہ ڈال سکی۔ ممبئی میں 2 بچیوں کے ساتھ اسکول میں زیادتی۔ صفائی کرنے والے لڑکے نے 4 سال کی 2 بچیوں کو ہوس کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے 3 دن بعد مقدمہ درج کیا۔ واقعے کے خلاف لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ بدلہ پور ریلوے اسٹیشن پر دھرنا، مختلف شہروں میں بھی احتجاج۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کولکتہ میں خاتون ڈاکٹر سے زیادتی اور قتل کو خوفناک جرم قرار دے دیا۔ بھارتی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، یہ ایک کیس نہیں، بھارت میں ڈاکٹرز کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کی ڈاکٹرز کی حفاظت کے لیے قومی ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت۔ اسپتالوں میں ڈاکٹرز کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کا بھی حکم۔ عدالت نے سی بی آئی کو واقعے اور اس کے بعد ہنگامہ آرائی کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ بھارتی چیف جسٹس کی ڈاکٹرز سے ہڑتال ختم کرنے کی اپیل۔ سماعت 22 اگست تک ملتوی۔ امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات۔ اسرائیل کا غزہ میں جنگ بندی کی تجویز سے اتفاق۔ حماس کا اسرائیل کی نئی شرائط ماننے سے انکار۔ کہا بین الاقوامی برادری اسرائیل پر بائیڈن کی جانب سے دی گئی تجویز پر عمل درآمد کرانے کے لیے دباؤ ڈالے۔ مذاکرات کی آڑ میں امریکہ اسرائیل کو نسل کشی جاری رکھنے کے لیے وقت دے رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مصر پہنچ گئے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں مزید 35 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے خان یونس سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ مناسب وقت پر اسرائیل کو اسماعیل ہنیہ کے قتل کی سزا دیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر علی فدوی کا کہنا ہے۔ بچوں کے قتل میں ملوث اسرائیلی حکومت نے ایرانی سرزمین پر اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنعانی کہتے ہیں، غزہ جنگ بندی کا اسرائیل کو جواب دینے سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ میں سیاسی تشدد کی گنجائش نہیں۔ شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن سے صدر بائیڈن کا خطاب۔ اسٹیج پر آپ دیدہ ہو گئے۔ خطاب میں کہا ہمارے اچھے دن آ رہے ہیں، جمہوریت غالب آئے گی۔ ٹرمپ 4 سال وعدے کرتے رہے، کیا کچھ نہیں۔ آج ٹرمپ دور کی نسبت امریکہ زیادہ محفوظ ہے۔ کاملا ہیرس کا 4 ستمبر کو مباحثے سے انکار، ڈونلڈ ٹرمپ برس پڑے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا کاملا ہیرس کے اس رویے سے حیران نہیں، انہوں نے اس لیے مباحثے سے انکار کیا کیونکہ انہیں اپنا دفاع کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ کاملا ہیرس منتخب ہوئی تو امریکی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ حسینہ واجد کے خلاف اجتماعی قتل کے مقدمات۔ جنگی جرائم ٹریبیونل نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں میں 450 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حسینہ واجد کے حامی افسران کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے تمام میئرز اور ڈپٹی کمشنرز کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ تمام 12 سٹی کارپوریشنز کے میئر سمیت 1873 بلدیاتی نمائندوں کو گھر بھیج دیا گیا۔ عبوری حکومت نے نئے ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیے۔ برطرف کیے گئے میئرز 5 اگست کو حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد دفاتر نہیں آئے۔ 12 میں سے 9 میئر مفرور ہیں۔ پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کپتان قومی ٹیسٹ ٹیم شان مسعود کہتے ہیں کوشش کریں گے، بنگلہ دیش کے خلاف جارحانہ انداز میں کھیلے۔ راولپنڈی کی وکٹ سپنرز کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتی، پاکستان کی فاسٹ بالنگ مضبوط ہے۔ بنگلہ دیش کے کپتان نجم الحسن بھی پاکستان کے خلاف پہلی ٹیسٹ کامیابی کے لیے پرعزم۔ 2 میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ کل سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ 1 اوور میں 39 رنز، کرکٹ میں نیا ورلڈ ریکارڈ بن گیا۔ سموا کے بلے باز ایرس بز نے T20 ورلڈ کپ ایسٹ ایشیا پیسفک کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں کمال کر دیا۔ 1 ہی اوور میں 39 رنز بنا دیے، اوور میں 6 چھکے لگائے، 9 بال سے بھی رنز آئے۔ پاکستان کے 3 فائٹرز کی مکس مارشل آرٹس چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں انٹری۔ شہاب علی نے کوارٹر فائنل میں ایرانی حریف کو پہلے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا۔ عبد المنان اور ذیشان اکبر نے کرغز حریفوں کو چت کیا۔ کوارٹر فائنل کی مختلف کیٹیگریز میں 5 قومی فائٹرز کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چیمپئن شپ کے تمام مقابلے اے اسپورٹس اور ARYZ ایپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ ارشد ندیم کے اعزاز میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں تقریب۔ ICCI کے صدر احسن ظفر بختیاری نے قومی ہیرو کو 10 لاکھ کا چیک دیا۔
मजीद 50 लाख देने का ऐलान। अरशद ने कहा खिलाड़ियों को बेहतर सहूलतें और मेडिकल सपोर्ट मिलनी चाहिए। तरबियत के मौके मिले तो कौम तरक्की कर सकती है।